अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये एक डिटेल टॉपिक है। ये है अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गान इशू क्या है, अभी वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ये तमाम मसाइल जो अभी पेश आ रहे हैं ये क्यों हुए, इनकी हिस्ट्री क्या है, कब से ये सब स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल हैं, क्या पाकिस्तान के लिए एडवांटेजेस हैं और आगे क्या होने जा रहा है। इस तमाम मंजरनामे को आज की हम जो एपिसोड है उसमें हम कवर करेंगे। अफ़गानिस्तान, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स कहा जाता है, ये पाकिस्तान के वेस्ट में वाक़ है। पाकिस्तान का सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है तकरीबन 2250 किलोमीटर का। एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और ये हमेशा इनसिक्योर भी रहता है, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अफ़गानिस्तान पे आते हैं। अफ़गानिस्तान साउथ एशिया में वाक़ है और एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री ऐसा कंट्री होता है जिसको कोई समंदर नहीं लगता, जिसको कोई मेन समंदर नहीं लगता उसके आसपास, बल्कि उसके आसपास जितने भी कंट्रीज होते हैं वो उसके रास्ते को ब्लॉक किए होते हैं। अफ़गानिस्तान वैसे तो बहुत इसकी पुरानी तारीख़ है, हम इतनी ज़्यादा तारीख़ में नहीं जाएंगे, ब्रिटिश टाइम से शुरू करेंगे। ये हमेशा से आज़ाद लोगों की सरज़मीन रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस पर कभी कोई लंबे अरसे तक हुक्मरानी नहीं कर सका। इसके जो लोग हैं वो जंगजू लोग हैं, वो लड़ने वाले लोग हैं, वो अब आज़ादी के लिए हर वक्त आज़ाद रहने वाले लोग हैं और आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर, वैसे तो आपको बताता चलूँ कि इंडिया में, ये जो इंडिया है, जो बरसगीर है, पाकिस्तान और इंडिया, इसमें जितने भी हुक्मरान आए या तो वो अफ़गानिस्तान से आए या वो सेंट्रल एशिया से आए। इन दो इलाक़ों से, अब बाबर को देख लें, उसके बाद महमूद गज़नवी को देख लें, शेरशाह सूरी को देख लें, ये तमाम वो बादशाह थे जिन्होंने आके हिंदुस्तान पे हुकूमत की और हिंदुस्तान पे हुकूमत करते हुए ये आए या अफ़गानिस्तान से या फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आए, किर्गिज़स्तान और इन कंट्रीज़ से। तो लेकिन ये अफ़गानिस्तान एक ऐसा रीजन है जिस पर बाहर की दुनिया ने जब भी हमले की कोशिश की, जब भी इन पर कब्ज़े की कोशिश की, इन्होंने बहुत स्ट्रांगली उसको रेजिस्ट किया। इसको ग्रेव यार्ड ऑफ द एम्पायर क्यों कहा जाता है? 2 मरतबा दुनिया की बहुत बड़ी एम्पायर्स ने इस पर हमला, बल्कि अब तो 3 हो चुकी हैं, इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और वो नीस्त नाबूद हुई। सबसे पहले ब्रिटिशर्स 1840s में और 1830s के बाद से, क्योंकि जब वो पूरे बरसगीर पर कब्ज़ा कर चुके थे, बर्मा तक जा चुके थे, और वैसे तो आपको पता है ब्रिटिशर्स की जो एम्पायर थी वो इतनी बड़ी थी कि उसमें सूरज गरूब नहीं होता था, इतनी टेरिटरीज़ को दुनिया में उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था। तो उस टाइम पे, इतने पीक टाइम पे भी जब वो अफ़गानिस्तान पे हमला आवर हुए, बड़ी फेमस वार्स हैं एंग्लो अफ़गान वार्स 1845 में, 1849 में, तब जब पूरी पलटून जो लड़ने गई थी अफ़गानिस्तान में से एक आदमी ज़िंदा बचा और उसने आके बताया कि वो किस तरह के लोग हैं। तो उसके बाद हम रीसेंट हिस्ट्री में आते हैं। 1919 में डिफरेंट लड़ाइयों के बाद अमीर अमानुल्लाह की क़यादत में जो अफ़गान हैं उन्होंने आज़ादी हासिल की और वो एक आज़ाद मुल्क करार पे 1919 में, 1919 में। इसके बाद से ऑनवर्ड उनके में बादशाहत का सिस्टम रहा। 1970s में जाके वहाँ पर अब 7 कॉन्टेक्स्ट देखें। 7 कौन है? 7 है रशिया, बहुत बड़ा मुल्क, बहुत बड़ी बादशाहत, बहुत बड़ा एम्पायर, और ये वर्ल्ड पावर, सुपर पावर। ये सुपर पावर क्या है? कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिज़म क्या है, कैपिटलिज़म क्या है, इनकी क्या क्या जंगें रहीं, कोल्ड वार में क्या रहीं, इस पर भी इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर आने वाला है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको इस पर भी इंशाल्लाह कंप्लीट एक लेक्चर मिलेगा। कोल्ड वार पे किस तरह 2 कंट्रीज़ ने पूरी दुनिया को आपस में लड़ाए रखा, किस तरह 2 आइडेंटिटीज़, कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म की वजह से पूरी दुनिया 45 साल मुतासिर रही, इस पर हम बात करेंगे। तो 1919 में इनको आज़ादी मिली और फिर बादशाहत का सिस्टम रहा। 7 इनके था रशिया। अब रशिया के इरादे क्या थे? रशिया, मैं आपको बता दूं,
وہ ایک ایسا کنٹری ہے جس کے پاس سمندر تو ہیں، وہ لینڈ لاک تو نہیں ہے، وہ افغانستان کے ساتھ بارڈر کرتا ہے، بارڈر ڈائریکٹلی نہیں کرتا، بلکہ جتنے بھی یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں یہ 1940s اور 50s اور 60s میں سوویت یونین کا پارٹ تھے، تو یہ اس کا حصہ تھے۔ اس کی وجہ سے وہ چاہتا تھا گرم پانیوں تک رسائی۔ اب گرم پانی کا کیا مطلب ہے؟ رشیا کے پاس جو سمندر ہیں وہ تقریباً سال کے 9 سے 10 مہینے وہ جمے رہتے ہیں، ٹھنڈے، اتنی زیادہ وہاں پہ ٹھنڈ ہے، وہ جمے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ جمے رہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، جو ورلڈ کے ساتھ ٹریڈ ہے، وہ پاسیبل نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے جو سستی ٹریڈ ہے وہ تھرو سمندر ہی ہے۔ باقی بہت، کیونکہ بڑے بڑے جہاز آپ بنا سکتے ہیں، پورے شہر جتنا جہاز بنا سکتے ہیں، اس پہ لاکھوں کروڑوں ٹن کا سامان لاد سکتے ہیں، لیکن جو آپ پھر یہ اگر آپ کے پاس روٹ نہیں ہے تو آپ کو لینڈ روٹ پہ جانا پڑے گا۔ چھوٹی گاڑیاں، آپ گاڑی کو ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ گاڑی نہیں بڑی بنا سکتے۔ اسی طرح آپ کے پاس اس دوسرے جو جہاز ہیں، ہوائی جہاز کی بھی ایک لمٹ ہے، کیونکہ اس نے اڑنا ہوتا ہے اور اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ تو سستا ترین سورس آپ کے پاس کیا تھا؟ یہی سمندر سے ہی۔ تو اس کے اپنے سمندر تو کیونکہ جمے رہتے ہیں، تو وہ پھر رسائی چاہتا تھا گرم پانی تک، اور گرم پانی تک کیسے وہ آنا چاہتا تھا؟ افغانستان پہ قبضہ کر کے افغانستان سے پاکستان، اور پاکستان سے ڈائریکٹ عربین سی میں، اور پھر انڈین اوشن، اور پھر پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا 1970s کے بعد سے، اپنی جو مزاج کی گورنمنٹ تھی، جو کمیونسٹ گورنمنٹ تھی، اس کو سپورٹ کیا افغانستان میں۔ اور اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے ایک رولا چل رہا تھا پوری دنیا میں کمیونزم کا اور کیپٹلزم کا، تو رشیا سپورٹ کر رہا تھا افغانستان کو، ان کی جو گورنمنٹ تھی وہاں پر کمیونزم کی۔ لیکن اس سے کیا ہوا؟ حالات ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آئے، لوگ کمیونزم کو نہیں مان رہے تھے، کیونکہ وہ مذہب سے دوری ہے ایک قسم کی، اور اس میں مذہب کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے ریوالٹ کیا، تو حالات خراب ہو گئے۔ اب وہاں پر جو بادشاہ تھے، جو حکمران تھے افغانستان میں، 1970s کی بات کروں، یہ 1978-79 کی بات کروں، ان حکمرانوں نے پھر رشیا کو کہا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ کیا کریں؟ ہمیں سپورٹ کریں۔ اور سپورٹ کیسے کریں؟ 1979 میں رشیا کی ٹروپس، جس کو سرخ فوج کہا جاتا تھا، ان نے ڈائریکٹلی انویڈ کیا افغانستان میں۔ یاد رکھیں یہ خود نہیں آئے تھے، یہ بلائے گئے تھے، لیکن پھر بھی افغانستان کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو سمجھا کہ یہ ہماری آزادی پر حملہ ہے۔ انہوں نے جیسی فوجیں داخل کی، یہ لوگ بھیڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب افغانستان کی آپ کو تھوڑی جغرافی بتا دوں کہ افغانستان زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے، پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں، اور زیادہ تر وہاں پر جو کلچر ہے وہ قبائلی کلچر ہے، تو وہ لوگ تو مشکل لائف رہ لیتے ہیں، گرمی بھی ہے۔ اب جب وہاں پہ رشینز آئے تو رشینز ایک ایسے علاقے سے ہیں جو زیادہ تر میدانی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ وہ ٹھنڈ والے ایریاز ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ٹھنڈ سائبیریا میں ہوتی ہے اور وہ رشیا میں۔ وہ جب یہاں پر آئے تو ان کو مختلف پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ آگے لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب لوگ لڑنے کے لیے تیار ہے تو دنیا بھی یہاں پر ایکٹیو ہوئی۔ دو کنٹریز بڑے ہی ایک لیول پہ سامنے آئے، پاکستان اور امریکہ، دونوں کی اپنی اپنی وجوہات۔ پاکستان کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو 1971 میں جب پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی اور پاکستان کو ٹوٹنے میں رشیا نے انڈیا کی مدد کی تھی، پاکستان کو وہ بھی غصہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کبھی بھی کہ جو روس ہے، جو کہ اس وقت سپر پاور تھی جیسے آج امریکہ ہے، کہ وہ کبھی بھی افغانستان پہ آ کے بیٹھے۔ وہ افغانستان میں بیٹھے گا تو سمجھیں گے ڈائریکٹ پاکستان میں بیٹھ رہا ہے، اور پاکستان کو کنٹرول کرے گا تو پاکستان سے وہ سی کا اور وہ سمندروں میں جائے گا، تو پاکستان کی سوورنٹی کو اور سیکیورٹی کو بھی خطرہ تھا۔ اب پاکستان نے اس وجہ سے کیا کیا؟ وہاں پر مجاہدین تیار کیے۔ امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ کو خطرہ کیا تھا؟ امریکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ رشیا ایک کے بعد ایک ملکوں کو کمیونسٹ کرتا جا رہا ہے، کمیونزم کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ تو امریکہ تو کیپٹلزم کا چیمپئن تھا، تو اس نے اس وجہ سے سپورٹ کیا، اس نے پاکستان کو پیسہ دیا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی گیم شروع ہوتی ہے۔ چارلز، ایک جو CIA کے چیف تھے، وہ یہاں پر آتے ہیں، بڑا عرصہ یہاں پر رہتے ہیں، بہت بڑی گیمیں ہوتی ہیں۔ ان گیموں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں مدرسے، یہ اب ضیاء الحق کا دور شروع ہو رہا ہے 1980s کے بعد۔ 1979 میں رشین آئے،
افغانستان میں، اور پھر اس کے بعد سے ایک دور شروع ہو رہا ہے ضیاء، پاکستان میں ضیاء کی حکومت تھی. ضیاء ویسے بھی خود کو ایک اسلامک کہتا تھا کہ میں اسلام کو ریوائیو کروں گا، ڈیفرنٹ شریعت بل بھی اس نے پاکستان میں امپلیمنٹ کیے تھے. تو پھر جب اب سعودی عرب کو بھی ساتھ ملایا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو ایس اے کا ایک ڈائریکٹ کنٹرول ہے سعودی عرب میں، انہوں نے اس کو بھی ساتھ ملایا اور اسے یو اے ای اور مراکش اور ڈفرینٹ اسلامک کنٹریز سے بھی لوگوں کو لایا گیا لڑنے کے لیے، اور یہ کہا گیا کہ یہ ہولی وار ہے، جہاد ہے، مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا فرض ہے. تو پوری دنیا سے مسلمان، سینٹرل ایشین سے مسلمان جو جہادی تھے وہ آئے پاکستان میں، ان کو ٹرین کیا گیا. آپ کے کالا باغ سائڈ پہ، آپ کی ماڑی سائڈ پہ یہاں پر بیسز بنائی گئی اور یہاں پر ان کو ٹرین کیا گیا کیمپوں میں، وہ مدرسوں کا ایک جال بچھایا گیا اور وہاں پر لوگوں کو یہ چیزیں پڑھائی گئیں. اور پڑھانے کا طریقہ کیا تھا، اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ لوگ اس ٹائم کیسے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا تھا. بچوں کو پڑھایا ایسے جا رہا تھا کہ اگر آپ نے کرنے ہیں 5 جمع 5 کرنا ہے، 5 جمع 5 10 کے برابر ہوتے ہیں، تو ایسے لکھا جاتا تھا کہ اگر آپ 5 رشین کو ماریں گے اور اسی طرح آپ کا دوست بھی 5 رشین کو مارے، 5 روسیوں کے مارے، تو ٹوٹل آپ نے کتنے روسی مارے؟ اس کا جواب تھا 10 روسی. تو اس طرح سے بچوں کو بھی پڑھایا گیا، ایک پوری نسل تیار کی گئی مدرسوں میں. ان کو فنڈ امریکہ نے کیا، سعودی عرب نے کیا، اور ان لوگوں کو پھر تیار کر کے بھیجا گیا افغانستان میں. اور افغانی جو طالبان تھے وہ بھی پاکستان آئے. سمیع الحق جیسے کردار یہاں پر موجود تھے جنہوں نے ان کو ٹرین کیا مدرسہ حقانیہ کوڑا خٹک میں. اب یہ جو آپ کے سراج الدین حقانی ابھی جو ان کے وزیر داخلہ ہیں، وہ یہ انہی مدرسوں سے پڑھ کے گئے اسی دور میں. تو اس سے یہ ہوا کہ جب ایک پوری فورس، پہلے تو قوم لڑنے کے لیے تیار تھی، لیکن جب ان کو باہر سے ڈالر ملے، باہر سے اسلحہ ملا، سپورٹ ملا، تو وہ انہوں نے روسیوں کے ساتھ بڑا ہی اسٹرانگ قسم کا ریزسٹنس دینا شروع کر دیا. اب یہ جنگ چلتی رہتی ہے 1988 تک، 8-10 سال لگی ہوئی ہے جی، لڑ رہے ہیں. اور کیونکہ روس بھی بہت بڑی پاور تھی، وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اب جب اینڈ آیا، اب اینڈ کیسے ہوا؟ بڑا ہی مزدار اینڈ ہوا. اینڈ یہ ہوا، ایک تو روس جب 10 سال لڑتا رہا تو اس کی اکانومی بہت زیادہ کمزور ہوئی. یاد رکھیں جو جنگ ہے وہ بڑے سے بڑے ملکوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور روس اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک میں انوالو تھا. جیسے آج امریکہ ہے، یہ بھی ایک دن دیکھنا ہے آپ نے، اسی طرح جنگوں میں الجھا رہے گا تو ختم ہو جائے گا. ایک پرابلم تھا مجاہدین کے لیے. پرابلم یہ تھا کہ جہاز آتے تھے. اب آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پر پہاڑیاں ہیں، وہاں پر گھاٹیاں ہیں، ان میں ڈائریکٹ جو رشینز تھے وہ نہیں لڑ سکتے تھے، ہار جاتے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا، جہازوں کے ساتھ شیلنگ کرنی شروع کر دی. اب اس کا مجاہدین کے پاس کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ مجاہدین کے پاس کوئی اس قسم کا ہتھیار نہیں تھا کہ وہ جہاز کے ساتھ لڑ سکتے. تو پھر 1988 میں جا کے ایک نئی چیز امریکہ نے ان کو دی، اور یہ پاکستان کے مشورے پہ دی، ایک سٹنگر میزائل. سٹنگر میزائل ایک ایسا میزائل تھا جس سے آپ جہاز کو، ہیلی کاپٹر کو شوٹ کر سکتے. اب یہ واحد ہتھیار تھا جو کہ امریکہ کے پاس تھا، باقی کسی کے پاس نہیں تھا، پاکستان کے پاس بھی نہیں تھا. تب پاکستان کی سفارش پہ، اور ان کے جو CIA کے یہاں پر چارلز آئے ہوئے تھے، اس نے سفارش کی اور مجاہدین کو وہ سٹنگر میزائل دیا گیا، اور وہ سٹنگر میزائل نے پوری جنگ کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا. اس سٹنگر میزائل سے اب مجاہدین جہازوں کو شوٹ کرنے لگے، اور اتنے ایکوریسی سے شوٹ کیے کہ ایک دن میں 4-4 5-5 ہیلی کاپٹر کو شوٹ کر لیتے. اس سے اب پوری جنگ کا پاسا پلٹ گیا. ادھر سے اکانومی بھی کمزور ہو رہی تھی، ادھر سے بندے زمینی تو آپ لڑ نہیں سکتے تھے افغانیوں کے ساتھ، وہ تمام جنگوں ان چیزوں کو جانتے تھے. اور جو آپ کے پاس ایک ہی برتری تھی، جہاز سے شیلنگ کر دینا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اب 1988 میں جا کے ایک جنیوا ایکارڈ ہوا، جس میں پاکستان، افغانستان، USA، رشیا، انہوں نے مل کے ایک معاہدہ کیا. اور یہ 1988 میں یہاں سے 1988 کے بعد یہاں سے روس یہاں سے چلا گیا. اب روس یہاں سے چلا گیا، اس کے بعد سوویت یونین، اس ٹائم سوویت یونین تھا، اس کی اکانومی اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ 1990s میں جا کے سوویت یونین ٹوٹ گیا. اور ٹوٹا ایسے کہ اس سے 15 ملک بنے، جس میں آپ کے یہ سینٹرل ایشین ریپبلک جتنے بھی ملک ہیں، یہ آرمینیا ہے، یہ یوکرین ہے، یہ تمام اس وقت ایک ملک تھا، سوویت یونین روس کے ساتھ ہے. اور پھر اس سے 15 ملک بنے.
اب آگے کا منظرنامہ کیا ہے؟ اب 1990s میں افغانستان آزاد تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد سے وہاں پر کوئی گورنمنٹ نہیں تھی۔ امریکہ نے بھی اپنا کام نکلوا لیا، انہوں کو رشیا کو تباہ کر دیا، بس وہ گیا۔ اس نے پرواہ نہیں کی کہ اب اس میں جتنی جنگیں ہو چکی ہیں، تباہی ہو چکی ہے، اب یہاں پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، کوئی گورنمنٹ ہو، کوئی ڈیموکریسی ہو، کوئی پیسہ ہو، نہیں، وہ چلا گیا۔ پیچھے بچ کون گیا؟ پاکستان اور افغانستان۔ ظاہر ہے افغانستان تو سفر کر ہی رہا تھا، وہ تو ملک تھا۔ پاکستان نے کیسے سفر کیا؟ پاکستان میں یہی وہ تمام جہادی جو پہلے وہاں پر موجود تھے، یہ پاکستان میں آتے جاتے تھے، ان کے تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں، بارڈر کھلا تھا، یہ تو ابھی ہم فینسنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں کلاشن کوف کلچر، پاکستان میں چرس، پاؤڈر، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئیں۔ افغانی پاکستان میں تعداد میں بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ اس ٹائم تقریباً 30 لاکھ کے قریب افغانی پاکستان میں موجود تھے۔ جرائم بڑھنے لگے، ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس کوئی پراپر نوکریاں نہیں تھی، کاروبار نہیں تھے، تو انہوں نے پھر یا تو مزدوری کرنی تھی یا پھر جرائم کرنے تھے۔ اب افغانستان میں کیا ہوا؟ یہ تو پاکستان میں مسائل پیدا ہوئے۔ افغانستان میں یہ ہوا کہ وہاں پر کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، تو وہاں پر ڈیفرنٹ وار لارڈز تھے۔ وار لارڈ مطلب بڑے بڑے سردار تھے، جن کے بعد اپنی فوجیں تھیں اور جنہوں نے لڑائی اسی طرح کی تھی، کیونکہ لڑائی وہاں پر کوئی سینٹرل لڑائی نہیں ہوئی تھی، ڈیفرنٹ علاقوں میں ڈیفرنٹ وار لارڈ تھے اور ان کو سپورٹ کیا جاتا تھا اور وہ لڑتے تھے۔ اب 1990 سے لے کر 1996 تک وہاں پر کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، اور آہستہ آہستہ سے پورے معاشرے میں بدامنی پھیل گئی، ہر کوئی لڑنے کو تیار، ہر کوئی بھیڑنے کو تیار، ایک دوسرے سے چیزیں چھینی جا رہی ہیں۔ ایسے میں قندھار سے ایک شخص اٹھتا ہے جس کا نام ہے ملا عمر۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہاں پر قندھار میں ملا عمر جو پاکستان سے پڑھ کے گیا ہوتا ہے، یہ ایک تنظیم سی بنا لیتے ہیں، ینگ لڑکے ہوتے ہیں، یہ ایک تنظیم بنا لیتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں جرائم نہیں ہونے دیں گے، اور وہ تنظیم مل کے 8-10 بندوں کا گروپ اسی طرح بڑھتا جاتا ہے، اور وہ اپنے علاقے میں قندھار سے شروع کرتے ہیں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں پہلے امن کمیٹی بناتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، اور کرتے کرتے اب ان کے فیصلے اور ان کا سٹائل لوگوں کو پسند آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ ظاہر ہے تھکے پڑے ہوتے ہیں لڑائیوں سے، تھکے پڑے ہوتے ہیں بدامنی سے، تو لوگ ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ سے معاشرے میں امن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ اتنے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں، اتنے زیادہ، اب آہستہ آہستہ سے ان کی مشہوری بڑھتی ہے، تو یہ پھر لوگ ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی تعداد بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر 1996 میں جا کے یہ پورے افغانستان پہ کابل پہ جا کے اٹیک کر دیتے ہیں، کابل کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اور طالبانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ طالبان کی حکومت کب؟ 1996 میں 1996 میں ان کی جا کے گورنمنٹ قائم ہو جاتی ہے، اور پھر 1996 سے آنورڈ 2001 تک یہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں امن و امان رہے، سخت قسم کی شرعی قانون لاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس پہ کچھ لوگوں کو پرابلمز بھی تھیں جو آزاد رہے تھے، لیکن میجورٹی ان سے خوش ہوتی ہے اس وجہ سے کہ علاقے میں امن آ چکا ہوتا ہے، روزگار بحال ہو چکا ہوتا ہے، اور ڈیفرنٹ کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب پھر پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ 2001 میں امریکہ میں ایک حملہ ہوتا ہے جسے 9/11 کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں یہ جو حملہ ہوتا ہے 9/11، اس کی جو الزام لگتا ہے وہ لگتا ہے القاعدہ پر، جو ایک تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم ہے، جس کے بانی تھے اسامہ بن لادن، اور یہ اسامہ بن لادن کہاں پر ہوتے ہیں؟ افغانستان میں۔ تو امریکہ سے ایک پیغام آتا ہے کہ جی آپ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ اسامہ بن لادن، کیونکہ ظاہر ہے 9/11 کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر 3000 لوگ ایک ہی پلک جھپکنے میں مر جاتے ہیں۔ 9/11 کا کیا ہے بیک گراؤنڈ کہ 2 جہاز، ویسے تو 4 جہاز ہائی جیک کرتے ہیں، ڈیفرنٹ ایئر فیلڈوں سے جہاز ہائی جیک کرتے ہیں جو دہشت گرد ہوتے ہیں۔ ایک جہاز کو پینٹاگون پہ گرا دیتے ہیں، ایک جہاز کو کسی اور جگہ پہ گرا دیتے ہیں، 2 جہازوں کو ٹوئن ٹاور، جو سب سے بڑے ٹاور تھے وہاں پر، جو پہچان تھے امریکہ کی، ان میں آ کے ٹکرا دیتے ہیں، اور 3000 بندہ ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ پر مر جاتا ہے۔ اس کے بعد سے پوری امریکہ میں ظاہر ہے ایک بڑی تحریک شروع ہوتی ہے، اور پوری دنیا کو امریکہ ساتھ ملاتا ہے۔ ظاہر ہے سپر پاور ہے، وہ یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل میں ایک قرارداد لے کے آتا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے ساتھ آج سے لڑیں گے۔ تو وہاں سے ایک نئی ٹرمینالوجی شروع ہوتی ہے، وار آن ٹیرر شروع ہوتی ہے 2001 میں۔ اب امریکہ جب ان کو کہتا ہے، افغانیوں کو، ملا عمر کو، طالبان کو، کہ ہم اسامہ بن لادن آپ کے ملک میں ہے، اسامہ بن لادن نے ہمارے ملک پہ حملہ کرایا ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں، تو یہ
اپنے پختون کلچر ہے، پختون ولی، جس کو ایتھنک کوڈ بھی کہتے ہیں، پختون کوڈ کو، اس کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری شان نہیں ہے کہ جو مہمان ہے اس کو ہم دشمن کے حوالے کریں، وہ ہمارا مہمان ہے، وہ خود جائے گا تو جائے گا، ادروائز۔ اب امریکہ نے کہا کہ آپ کو میں تباہ کر دوں گا، آپ کو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم تباہ ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنے مہمان کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو اس سے پھر وہ ان پہ چڑھائی کرتا ہے، اور وہ پاکستان میں ایک بڑا مشہور پیغام بھیجا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ مشرف کا دور ہے، 2001 میں مشرف پاکستان میں صدر ہے، مارشل لاء لگا ہوا ہوتا ہے، اور مشرف کو پیغام آتا ہے کہ either you are with us or with them، یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ ہوں گے، آپ ہماری سپورٹ نہیں کریں، سپورٹ کا مطلب ہے ہمیں اڈے نہیں دیں گے، ہمیں تمام چیزیں نہیں دیں گے، ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے اس جنگ میں، ہم افغانستان پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، پھر ہم آپ کو تورا بورا کی تاریخ یاد دلا دیں گے، ہم آپ کو تباہ کر دیں گے، ہم آپ کو پتھروں کے زمانے میں بھیج دیں گے۔ اب اس دھمکی سے ایک اٹامک پاور کا صدر وہ ڈر جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی آئیں، آپ آ جائیں۔ اور پھر ایک لمبی جنگ شروع ہوتی ہے 2001 سے لے کر 2020 تک۔ 2001 میں آ کے ظاہر ہے جب 20 ملکوں کی فوج کے ساتھ آتا ہے یہاں پر امریکہ، تو آ کے چند ہی دنوں میں کابل پہ قبضہ کر لیتا ہے، طالبان سارے بھاگ جاتے ہیں، وہ پہاڑیوں میں چلے جاتے ہیں، اور ایک ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس پہ لمبے واقعات ہیں کہ کس طرح سے 20 سال میں کون کون سے واقعات ہوتے رہے۔ بہرحال 2020 میں جا کے امریکن مار کھا کھا کے تھک چکے ہوتے ہیں، اور ٹرمپ کے دور میں آ کے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ نکلنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کی اکانومی پہ بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، ڈیلی کی بیسس پہ ملینز آف ڈالر کا خرچہ ہوتا ہے، جس کو وہ برداشت کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اسی طرح عراق میں تھا، ڈفرینٹ جگہوں پر، تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے اپنی اکانومی کو کمزور ہوتا دیکھ کر، جیسا کہ رشیا تباہ ہو گیا تھا اس وجہ سے کہ اس کی اکانومی چلی گئی تھی نیچے، انہوں نے بھی آہستہ سے سمجھداری سے کام لیا، اور آہستہ سے دنیا سے جتنی بھی فورسز تھی ان کو بلاتے گئے۔ اب 2020 میں یہاں پر معاہدہ ہوتا ہے، دوحہ میں، قطر میں معاہدہ ہوتا ہے، اور یہاں سے امریکنز واپس چلے جاتے ہیں۔ 2020 میں یہ معاہدہ ہوا اور امریکن یہاں سے چلے گئے۔ اب جب امریکن یہاں سے چلے گئے، اچھا یہ جو دور ہے پورا 2001 سے جب یہاں پر امریکن نے آ کے قبضہ کیا 2020 تک، یہاں پر مختلف حکومتیں رہیں، یہاں پر امریکہ نے الیکشن کرائے، اشرف غنی اور اس طرح کے جتنے لوگ تھے یہاں پر صدور بھی رہے، لیکن اس تمام ٹائم پہ جنگیں جاری رہیں، اس تمام ٹائم پہ طالبان لڑائی کرتے رہے، حکومت کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی۔ تو اس تمام ٹائم کے ساتھ پھر آخر میں یہ ہوا کہ طالبان جیت گئے، اور 2020 میں معاہدہ ہوا، یہاں سے طالبان امریکن یہاں سے چلے گئے، اور پھر وہی خلا چھوڑ گئے، پھر کسی کو گورنمنٹ دے کے نہیں گئے، خلا چھوڑ گئے، جیسا کہ انہوں نے 1990s میں کیا تھا۔ پھر طالبان آہستہ آہستہ علاقوں کو کنٹرول کرتے کرتے، اور چند ہی دنوں میں آ کے وہ کابل پہ بھی 15 اگست کو کابل کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر دوبارہ 20 سال بعد طالبان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک قائم ہونے کے بعد اب پرابلمز کیا ہیں؟ اب پرابلمز یہ ہیں کہ پوری دنیا اب طالبان کو ماننے کو تیار نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا۔ وہ تو حکومت میں تو بیٹھے ہیں، لیکن طالبان کو تسلیم کوئی نہیں کرا، اور جب تسلیم کوئی نہیں کرا تو دنیا کی کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ پرابلمز کیا ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ جو ان کا بجٹ ہے، افغانستان کو آپ کو پتہ ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے، تو کوئی خاص ان کی اپنی نہ تو کسی ملک کے ساتھ تجارت ہے، کیونکہ ان کے سمندر ان کے پاس ہے نہیں، نہ ان کے اندر کوئی اجناس ہوتے ہیں، زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے، کچھ خشک فروٹ ہوتے ہیں، اور کچھ معدنیات ضرور ہیں، لیکن ان کو بھی نکالنے کے لیے کمپنیز چاہیے، بڑی بڑی انویسٹمنٹ چاہیے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ جو 75% بجٹ تھا افغانستان کا، وہ آ رہا تھا باہر کی فارن فنڈنگ سے، جب امریکہ یہاں پر موجود تھا، تمام ممالک کی فوجیں موجود تھیں، یونائٹڈ نیشن موجود تھا۔ اب جیسے ہی وہ یہاں سے سب چلے گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے، تو اب طالبان کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، چیزیں خریدنا، دنیا سے اجناس خریدنا ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے۔ اوپر سے یہ ہے کہ 9 ارب ڈالر جو افغانستان کے پڑے تھے امریکہ کے بینکوں میں، ان کو امریکہ نے سیز کر لیا ہے، وہ طالبان کو نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ پرابلم ہے۔ تیسرا وہاں پر پرابلم کیا ہے کہ وہاں پر ڈفرینٹ جو کمیونٹیز ہیں،
جیسا کہ ایک ہزارہ کمیونٹی ہے، شیعہ ہے، ان پر بہت زیادہ، پہلے تو خود طالبان ان پہ حملے کرتے رہے، اب لیکن جب طالبان حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ان پہ حملے نہیں کریں گے، اب یہ ہمارے انڈر ہیں، یہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ لیکن وہاں پر داعش خراسان، ایک داعش بہت القاعدہ کی طرح ایک تنظیم ہے، وہ روز بروز حملے کر رہی ہے، طالبان پہ بھی کر رہی ہے اور اس طرح ہزارہ کمیونٹی پہ بھی، مطلب امن ابھی تک پورا بحال نہیں ہو رہا۔ چوتھا مسئلہ ان کا ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا سے انہیں کوئی تسلیم نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی پرابلم ہے، وہ مختلف ملکوں میں اپنے بھیج رہے ہیں، وفود بھیج رہے ہیں، حالانکہ کچھ ملکوں نے ان کے ساتھ سفارت خانے شروع کر دیے ہیں، جیسا کہ پاکستان کا سفارت خانہ کام کر رہا ہے، اسی طرح چائنا کا سفارت خانہ کام کر رہا ہے، روس کا کر رہا ہے، لیکن پراپرلی ان کو تسلیم کوئی نہیں کر رہا۔ تسلیم کرنے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ان ملکوں کے ساتھ تجارت بڑھ جاتی ہے، آپ کی ان ملکوں کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز پہ ان کو بلایا جاتا ہے، یہ ابھی کچھ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم وہ فیس کر رہے ہیں۔ تیسرا، ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، پاکستان میں آئے روز حملہ ہو رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں اس میں سب سے بڑا ہاتھ افغانستان کا ہے۔ جو پاکستان میں تحریک طالبان، پاکستان TTP ہے، جو پاکستان کی فوج پہ روز حملہ کرتی ہے، جب ان کے خلاف آپریشن ہوا تو وہ وہاں پر بھاگ گئے افغانستان میں۔ اب ان کو وہاں پر پراپر سینکچریز ہیں، ان کی رشتہ داری ہیں، ان کو وہاں پر سپورٹ ملتی ہے، وہ پاکستان پہ روز حملہ کرتے ہیں۔ دوسرا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ان کے ساتھ جو 2250 کلومیٹر کی ایک باڑ ہے، پاکستان اس کو لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ روز زیادہ تر لگا چکے ہیں، کچھ 100 کلومیٹر رہ چکے ہیں، ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے لگا رہے ہیں تاکہ وہ علاقہ سیکیور ہو جائے۔ اسے یہ ہوتا ہے کہ روز کوئی نہ کوئی آ کے اس کو اکھاڑ دیتا ہے یا فوجیوں پہ فائرنگ ہوتی ہے تاکہ وہ باڑ نہ لگائی جائے، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا ایشو ہے۔ اچھا، پھر اگلا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو افغانی رہ رہے ہیں، یہ پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہیں، پاکستان ان کو واپس کرنا چاہتا ہے، لیکن جبکہ ادھر حالات ٹھیک نہیں ہیں ابھی، تو اس وجہ سے ان کو بھی واپس پاکستان نہیں کر رہا۔ تو یہ وہ تمام پرابلمز تھے، یہ تمام بیک گراؤنڈ تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح طالبان آج افغانستانی اسٹیج پہ کیسے پہنچا، کیسے طالبان یہاں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ آگے کیا کرنا چاہیے؟ طالبان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں، کوئی بھی دنیا کا ملک دنیا کے ساتھ چلے بغیر، دنیا کے ساتھ ملے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ افغانستان میں وہ کہہ رہے ہیں ہم شریعت نافذ کریں گے، ویل اینڈ گڈ، کریں، لیکن شریعت میں بھی اتنی زیادہ سختی نہیں ہے جتنی انہوں نے بنا دی ہے۔ اب وہ عورتوں کو حقوق نہیں دے رہے۔ سب سے بڑا جو UN اور ان ملکوں کی سب سے بڑی بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو فنڈ بھی دیں گے، لیکن آپ نے عورتوں کو تعلیم دینی ہوگی، آپ نے حکومت میں سب کو برابر کا شیئر دینا ہوگا پورے معاشرے کا، کیونکہ افغانستان میں ڈیفرنٹ قومیں آباد ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں، یہ پختون ہیں، تو یہ ساری حکومت اب پختونوں کے پاس ہے۔ تو وہ کہتے طالبان پختون ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو بھی حکومت میں شیئر دیں جو دوسری کمیونٹیز ہیں۔ دوسرا، عورتوں کو تعلیم دیں، حقوق، انسانی حقوق کا خیال رکھیں، تبھی دنیا آپ کے ساتھ چلے گی، لیکن ابھی تک ان تمام چیزوں پہ عمل طالبان نہیں کر رہے۔ تو اگر طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے ملک کو تسلیم کیا جائے، ان کا ملک میں انویسٹمنٹ آئے، تو ان تمام چیزوں میں انہیں اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا۔ پاکستان جیسے پڑوسی کے ساتھ جس نے ہمیشہ ان کی مدد کی، ان کے لاکھوں لوگوں کو اپنے پاس رکھا، ابھی بھی فری ٹریڈ پاکستان سے ہو رہی ہے ان کی، ان تمام سہولتوں کے باوجود طالبان ابھی تک پاکستان کے بارے میں کوئی اتنا اچھا رویہ نہیں رکھتے، اس پہ بھی انہیں سوچنا ہوگا۔ اور اسلامی ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیگوشیٹ کریں طالبان کے ساتھ کہ کس طرح سے ملک میں امن لایا جا سکتا ہے، تمام کو حصہ دیا جائے حکومت میں، اور تمام عورتوں کو حقوق دیے جائیں، انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، اور جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں ان کو واپس لایا جائے، اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکے۔ تو یہ تھا آج کا افغانستان پہ لیکچر، امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اسی طرح جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں پاکستان کے ریلیٹڈ، دنیا کے ریلیٹڈ، ان کو ہم انشاءاللہ اپنی ویڈیوز میں لے کے چلیں گے۔ آپ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔